अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद हुसैन रियल टीवी पीके पर आपके साथ और मेरे साथ अम्मार इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मार इकबाल वो नौजवान शायर हैं जिन्होंने मौजूदा सदी में कराची में और कराची से बाहर जितनी भी उर्दू अदब की फ़िज़ा है उसमें अपना एक वाज़ेह रंग तरतीब दिया है। न सिर्फ शायर हैं बल्कि बहुत खूबसूरत नस्र निगार हैं और उनकी जो किताबें हैं ये समझें कि वो सिर्फ़ उर्दू अदब के नहीं, अब वो बैनुल-अक़वामी अदब की तरफ जा रहे हैं और उनके तराजिम भी हैं, उनके अफ़साने भी हैं। नस्र काम किया जाता है, ये फ़िलॉसफ़ी पर भी अपना एक बड़ा वाज़ेह काम रखते हैं। तो हम इनसे आज बात करेंगे, इन्हें इन्हें जानेंगे, इन्हें एक्सप्लोर करेंगे और आपसे मिलवाएँगे उस ज़ाविये से, जिस ज़ाविये से आपने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? आप बताएं कैसे हैं? जी, इतनी बड़ी थी, लेकिन ये समझें कि अब डस्ट फ्री लाइफ है इनकी वहाँ पर और आज यहाँ पर कराची में कुछ अदबी सरगर्मियों की वजह से तशरीफ़ लाए हैं, 3-4 दिन के लिए यहाँ पर हैं। तो आज हमने मौका गनीमत जाना है, तो अम्मार ये बताएँ हमारे दोस्तों को कि क्या पहले तो हम किताबों पर और आपके फ़न पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं आप पर। तो मतलब आप कुछ बताएँ अपने बारे में, मैं क्या बताऊँ? अपने बारे में। अब जहाँ से आप चाहें वहाँ से मैं बताना शुरू करूँ। पहले तो आप मुझे ये एजुकेशन वगैरह बताएं, तमाम मेरी देखें कराची की मैं है। तालीम किसी का नहीं पूछता हूँ, मुझे पता है कि आप आला आला तालीम याफ्ता हैं। मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ तालीम के, बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। तो आप मुझे मालूम है कि अम्मार इकबाल बहुत आला तालीम याफ्ता शख्स है और तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहे और जो शख्स तदरीस के शोबे में हो, दो खूबियाँ उसमें ज़रूर होती हैं। एक इल्म उसके अंदर होता है और दूसरी बात ये कि वो बोलने में कमाल रखता है। तो ये दोनों खूबियाँ इनके अंदर भी मौजूद हैं। अम्मार, मुझे ये बताइए कि आपका जो ब्रॉट अप है वो किस तरीके से हुआ? शायरी की तरफ किस तरह से आए? ये हमारे नाज़रीन शायद जानना चाहेंगे। यहीं कराची की मेरी तमाम एजुकेशन है, यहीं पढ़ता रहा। और ब्रॉटअप किस तरीके से हुआ तो बस यूँ समझें कि ब्रॉटअप मेरा पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए ही हुआ। कहीं एक और जगह भी जिक्र चल रहा था तो मैं बता रहा था कि अब जितनी भी मेरी एज है उसमें कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हर रोज़ अगर ये पाँव घर से निकल रहे हैं सुबह तो किसी न किसी तालीमी इदारे पे रुक रहे हैं, अव्वल पढ़ने के लिए और फिर उसके बाद पढ़ाने के लिए। न सिर्फ ये कि बल्कि जब पाँव चल भी नहीं रहे तब भी मैं अगर घर से निकल रहा हूँ तो किसी तालीमी इदारे में ही हूँ, क्योंकि मेरी वालिदा जो है वो पढ़ाती रहीं, टीचर रहीं। तो उनके साथ यानी कि जब मैं दुनिया में नहीं भी हूँ उस वक्त भी मैं लेक्चर रूम में मौजूद था और बस यही सारा सिलसिला गुजरा। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, साथ साथ लिखता रहा, रेडियो करता रहा। तो हाँ, आपने सही कहा कि वो जाहिर है कि वो रेडियो में भी बोलने का काम और पढ़ाना भी जाहिर है कि मुस्तकिल आपको बोलते रहना है, एक वन साइडेड गुफ्तगू ज़्यादा होती है जो मुस्तकिल करते रहना है। रेडियो भी ऐसे ही, ये तमाम चीज़ें चलती रहीं बस। और अब आपके सामने 3-4 साल हुए मुझे लाहौर गए हुए। लाहौर में भी यही तमाम चीज़ें कि छोटा सा पेट शेल्टर चलाता हूँ। जो जानवर वगैरह सड़क पे सरवाइव नहीं कर सकते वो मेरे पास आ जाते हैं बेचारे, मैं उनके साथ रहता हूँ या वो मेरे साथ रहते हैं, ये भी हम तय करके बता देंगे। और बाकी आपके सामने हाँ, नाज़रीन, आपने इन्हें जाना अम्मार इकबाल को। हम इंसान दोस्त होने की बात करते हैं, मौजूद हैं हमारे साथ भी और आपके साथ भी। इनसे इनकी शायरी पर भी गुफ्तगू करेंगे। आइए मालूम करते हैं। अम्मार, ये बताइए कि ये जो शायर है, शेर है, ज़ख्मों के अशार हैं, ये तो मुझे याद पड़ता है कि ये आजकल की जो शायरी है ज़ख्मों से और दर्दों से ये उससे काफ़ी दूर जा चुकी है। तो अब वैसे भी मुझे याद है कि ये गज़ल शायद आपने उस मुशायरे में पढ़ी थी जिसमें हमारी आपसे पहली मुलाकात हुई थी खालिद दीना हॉल में। जी 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 जी, यानी कि कोई 8 साल पहले शायद 10 साल हाँ, पहले। वो बस इब्तिदा थी मेरी, पहले दूसरे वो जी मुशायरे थे। जी। तो और नाज़रीन, हमारे ये जो मैंने 2 अशार पढ़े ये अम्मार इकबाल काफ़ी पहले कह चुके थे। बिल्कुल कोहेरेंसी के साथ किया जाए, बस ये है कि इब्तिदा गज़ल से ही हुई। और बल्कि यूँ कहें कि उर्दू के शायद हर शायर की इब्तिदा जो बुनियादी तरबियत है वो गज़ल से ही होती है, क्योंकि शायद मीटर सीखने के लिए, औज़ान सीखने के लिए दूसरा कोई तरीक़ा हमारे पास है नहीं। तो गज़ल से ही इब्तिदा हुई, अभी तक चल रही है, गज़लें लिख रहा हूँ। पहली दूसरी गज़लें यही थी।
عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں، اور بس زاہد صاحب اور مزید جو سینئرز ملتے رہے ان کی بڑی رہنمائی رہی، آہستہ آہستہ سمجھاتے رہے، چیزیں بتاتے رہے۔ پھر جب ضرورت پیش آئی مزید ایکسپریشن کی، ان بندشوں کے علاوہ جو غزل کی بندشیں بھی ہیں، اور انہی بڑی بات سے مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ اگر کسی کا سائیکو انالیسس کرتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو چند الفاظ دیتے ہیں یا تصویریں دکھاتے ہیں، اور پھر ان تصویروں کا، ان الفاظ کا کوئک رسپانس آپ ان سے مانگتے ہیں، تو وہ پھر شخص جو ہے وہ جس لفظ کا جیسا رسپانس دیتا ہے اس سے پھر طے ہوتا ہے اس کی فطرت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، وہ چاہ کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں زاہد صاحب سے اگر کہوں مچھلی، تو مچھلی سن کے اگر ان کے لفظ ذہن میں آ رہا ہے جی سمندر، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ حضرت کا جو دماغ ہے وہ بہت وسعت رکھتا ہے، اور مچھلی سن کے اگلا لفظ وہ کہہ رہے ہیں اسمیل یا بدبو، تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ نہیں کوئی کیا کہتے ہیں کچھ ڈسٹرب ہے۔ مثال کے طور پر یہ مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح غزل کا بھی ایک شعر یا ایک مصرع آپ کے پاس آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد غزل آپ کی جو یوں کہیں کہ تخیل کی چڑیا کو الٹا اڑاتی ہے، آپ قافیے سے، ردیف سے خیال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور یوں آپ کا جو لاشعوری اظہار غزل میں ہو رہا ہوتا ہے، اکثر جس کا ادراک شاعر کو خود نہیں ہوتا، وہ کسی غزل میں آ رہا ہے، تو آپ جس طریقے سے ٹریٹ کریں گے اس کے پیچھے آپ کے تمام تجربات، آپ کے احساسات ہوں گے۔ میں جیسے اسے ٹریٹ کروں گا اس کے پیچھے میرے احساسات، میرے جذبات ہوں گے، اور اپنی دیگر پابندیوں کی وجہ سے، اوزان کی وجہ سے مزید ہم کو سمجھیں کہ غزل کے شاعر کو باکسز بنے بنائے مل جاتے ہیں جس میں وہ اپنی ذات کا ایکسپریشن کرتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے اقبال کی گفتگو سنی، انہوں نے جہاں اپنی شاعری کے حوالے سے گفتگو کی، وہاں انہوں نے یہ کیا چیز ہوتی ہے، نام انہوں نے دیا ہے اسے پرونیٹ کا۔ ہم اس پرونیٹ کے بارے میں ان سے جانیں گے۔ جی عمار، یہ ہمارے دوستوں کو بتائیے پرونیٹ کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے اس سے انسپریشن لی اور کس طریقے سے اسے آپ نے اردو میں اڈاپٹ۔ ظاہر بھائی ایسا ہے کہ اصناف سخن کا تو ہم اگر ذکر کریں تو جیسا جو بھی ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا، تو وہ یہ سیکھا کہ صنف کی مثال تو آپ سمجھیں کہ وہ ایسے گلاس کی سی ہے کہ اس گلاس میں جو بھی آپ کا اس کے اندر جو مواد ہے وہ آپ کا کانٹینٹ ہے۔ آپ اس کے اندر چائے پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر شربت پیش کر رہے ہیں، یا کچھ بھی پیش کر رہے ہیں، صنف تو یہ گلاس ہے۔ اس سے فرق پڑتا بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کسی بہت تنگ گلاس میں کوئی بہت زیادہ چیز پیش کرنا چاہوں، یا بہت لذیذ چیز کسی بہت گندے گلاس میں پیش کرنا چاہوں، تو یقیناً آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یا پھر میں کوئی پیالہ بہت بڑا لے آؤں، پانی آپ کو اتنا سا دوں، یا وہی پانی دوں جو میں سب کو پلا رہا ہوں، تو بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اصناف کی بات تو خیر یوں ہے۔ پرونیٹ کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں آپ، تو وہ نثری سونیٹ ہے۔ سونیٹس جو ہیں وہ تمام زبانوں میں لکھے جا رہے تھے، ابھی بھی لکھے جاتے ہیں یہ، لیکن اس کی ویریشن لکھنے والا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ پاکستان بھر میں 200-250 نوجوان شاعر لکھ رہے ہیں، مختلف ادبی رسالوں میں چھپ رہے ہیں، پرونیٹ پر بات ہو رہی ہے، اور سب نے اپنی اپنی ویریشنز بھی کی ہیں۔ اس نے کسی نے 14 لائنوں پہ لکھا ہے، کسی نے اس کو تھوڑی بہت تبدیلی کی ہے اس میں۔ بات صرف یہ ہے کہ نثری سونیٹ میں لائنز اس کی نثر کی ہیں جس میں کوئی بھی میٹر نہیں ہے، اور نظمیت اس میں پیدا ہوئی ہے اس کی رائم اسکیم کی وجہ سے، جو سونیٹ کی رائم اسکیم ہے۔ وہ بھی لکھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اسے اپنی مرضی کی رائم اسکیم بنا سکتا ہے، قوافی اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے اس میں جو اچھی بات دوسروں سے سننے کو بھی ملی، خود لکھنے میں بھی زیادہ مزہ اس لیے آیا کہ اس میں آپ کو ایکسپریشن، اپنی ذات کا اظہار کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پرونیٹ پر ہمارے اقبال کی گفتگو سنی، اور اس دوران انہوں نے ایک تشبیہ دی، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں بھی اس وقت ایک گلاس ہے اور یہ آدھا گلاس ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے 2 اشعار تھے، ابھی ہم اس پر ایک پوری غزل جو ہے ہم مار سے سنیں گے۔ وہ 2 اشعار یہ تھے کہ بھرے سے رکھے یہ پاس گلاس، کر رہے ہیں مجھے اداس گلاس، تیری شفافیت ارے توبہ، جسم پانی ہے اور لباس گلاس۔ یہ جو غزل میں نے کہنے کی کوشش کی تھی، کوشش میں یوں کہوں گا کہ میں نے اس کی صرف 2 اشعار کہے، غزل نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ اب مارکیس میں پوری غزل موجود ہے۔
تو میں چاہوں گا کہ آج جو ہم ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم اس گزرے زمانے کو بھی یاد کریں، اور آپ کو اس بہت خوبصورت غزل سے بھی ہم آپ کے آپ کو محظوظ کروائیں، اور ہم آپ سے فرمائش کریں کہ آپ ہمیں اپنی غزل جو ہے اس زمین پر وہ پلیز میرا خیال ہے اگر سنائیں تو بڑا اچھا لگے گا۔ یہ بڑی زاہد بھائی شاندار مزے کی بات آپ نے یاد دلائی، بلکہ وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ویسے کہتے تو یہ کہ ایول مائنڈس تھنک alike بٹ مے بی گریٹ مائنڈس آلسو تھنک alike۔ پتہ نہیں وہ مجھے کس کا قصہ یاد آ رہا ہے، ایک بڑی شاندار پینٹنگ شاید ہمارے ویورس نے بھی دیکھی ہو، نہیں دیکھی ہو تو وہ اسے گوگل سرچ کریں گے، اس کی ڈیٹیلز وغیرہ دیکھیں گے، اس کے بارے میں ایک داستان ملے گی۔ غزل کے اشعار سنانے سے پہلے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پکاسو نے ایک پینٹنگ بنائی بوڑھے کسی گٹارسٹ کی، بلو گٹارسٹ، اور بڑی وہ مشہور ہوئی پینٹنگ اسی زمانے میں، بلکہ اس کے آگے یا اس سے تھوڑا پہلے ویلس نے ایک نظم لکھی، بلو گٹارسٹ، اور لوگوں نے یہ سمجھا، یہ تصور کیا کہ شاید اس نے پینٹنگ سے انسپائر ہو کے یہ نظم لکھی ہے، یا پھر جو پینٹنگ دیکھنے والے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے کیا کہتے ہیں نظم سے پکاسو نے دیکھ کر کے وہ پینٹنگ بنائی ہے۔ لیکن آخرکار دونوں حضرات کا کہنا یہ تھا کہ نہ شاعر نے وہ پینٹنگ دیکھی تھی، نہ مصور نے کیا کہتے ہیں وہ نظم سنی تھی۔ بڑی شاندار اس کی لائن بھی بلکہ مجھے یاد ہے، اور ہمارا اوور آل تمام شاعروں کا، تمام لکھنے والوں کا، ہر آرٹسٹ کا سوسائٹی کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہی رہتا ہے۔ وہ بیچارہ نظم میں جو گٹارسٹ ہے وہ کہتا رہتا ہے کہ they say you have a blue guitar, you don't play things as they are۔ لوگ اس سے کہتے رہتے ہیں کہ بھیا تمہارا تو گٹار نیلا ہے، تم گھاس جو ہے وہ ہری ہے، آسمان جو ہے وہ نیلا ہے، پانی جو ہے وہ ایسا ہے، تو تم کیسے اتنے سارے رنگوں کی چیزوں کو اس سے ایکسپریس کرو گے، تمہارا تو نیلا گٹار ہے۔ وہ بتاتے بتاتے مر جاتا ہے کہ بھیا چیزیں جب میرے گٹار پہ آئیں گی تو یہ تمام چیزیں نیلی ہو جائیں گی۔ تمام نظم ایسی ہی چلتی ہے، بڑی شاندار چلتی ہے۔ واقعہ یہ مجھے یوں یاد آیا، اور خاص کر غزل کی بھی اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ ردیف اور قوافی کو آپ جس طرح اونی بہور میں ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں ہر آدمی کا اپنا ٹریٹمنٹ نکل کے آتا ہے۔ جو مجھے وہ گلاس والے شعر یاد ہیں، ایک چند اشعار مجھے یاد ہیں، کیا تھا وہ کہ خالی خالی اداس اداس گلاس، تیرے جیسا ہے میرے پاس گلاس، خالی خالی اداس اداس گلاس، تیرے جیسا ہے میرے پاس گلاس، میری محبوب میری لال پری، میری محبوب میری لال پری، میری محبوب کا لباس گلاس، میری محبوب میری لال پری، میری محبوب کا لباس گلاس۔ اور نہ جانے یہ دو اشعار مجھے یاد ہیں، اگر یاد آتے ہیں تو میں مزید شیئر کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے۔ رات روئے گئے ہزار آنسو، رات توڑے گئے 50 گلاس۔ بس یہ دو تین اشعار اس کی مجھے یاد ہیں، باقی اشعار یاد نہیں ہوں گے شاید۔ جی دوستو، آپ نے ہماری بال سے وہ غزل سنی، بلکہ اس غزل کے چند اشعار سنی، جس غزل یعنی وہ غزل جو ہم دونوں نے ایک بحر میں کہنے کی کوشش کی تھی، پتہ نہیں کس بحر میں بہتے ہوئے کی تھی، وہ بھی ہم بات کریں گے ان سے مزید۔ لیکن اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے اقبال کی تقریباً 10 کتابیں، تقریباً نہیں 10، تقریباً آگے پیچھے ہوتا ہے، تو 10 کتابیں ان کی جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، جس میں سے 3 ان کے شعری مجموعے ہیں اور 7 نثری کتابیں ہیں۔ نثری کتابوں میں کچھ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں، اور کچھ ناولز ہیں، اور دیگر مضامین ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک جو ان کا ہے ایک کتاب جو ہے وہ فلاسفیکل فکشن ہے۔ اس فلاسفیکل فکشن یعنی اس گہرے ناول میں، اس ناول میں انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، اس موضوع کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے۔ ہمارے دوستوں کو بتائیے اپنی کتابوں کے بارے میں، اور وہ بھی مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کی کتاب جو ہے وہ انڈیا سے شائع ہوئی ہے دیوناگری رسم الخط میں، اس کے بارے میں بھی ہمارے دوستوں کو بتائیے گا۔ اور اگر آپ اس میں سے کوئی اقتباس اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی ہمارے دوستوں کو اسے سنائیے گا۔ زاہد بھائی پہلی کتاب تو شاعری کی تھی، پرندگی کے نام سے پہلا مجموعہ میرا شائع ہوا۔ دوسری منجروپ وہ نظموں کا مجموعہ تھا، پھر پرونٹ کی کتاب آئی، اس کے بعد
چند تراجم جس میں کافکا کے ترجمے ہیں اور دیگر تراجم ہیں وہ چھپتے رہے۔ ایک پاول جسے میں کہوں گا پوئٹری ناول، کچھ فلاسفیکل فکشن ہے، وہ چھپا، وہ انگریزی زبان میں چھپا، لندن سے چھپا ہے، کچھ لوگوں نے لیا ہے یہاں پر، اس پر رائے مجھے اب تک مل رہی ہے، اسی سال وہ پبلش ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کسی محبت کرنے والے نے جو میری پہلی کتاب کی غزلیں تھیں، پرندگی میں جو تمام غزلیں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ جو تازہ غزلیں تھیں وہ غزلیں تمام ہندی اسکرپٹ میں لکھ کر کے پبلش کی ہیں، وہ کتاب چھپی ہے۔ تو یہ ہے۔ جی دوستو، آپ نے عمار اقبال سے ان کی کتابوں کے بارے میں سنا، ان کے اپنے بارے میں بھی سنا، اور میرا خیال ہے کہ ایک چیز ابھی رہ گئی ہے اور وہ ہے ان کی شاعری۔ تو ہم عمار اقبال سے کہیں گے کہ عمار، ہمیں اپنی شاعری تو سنائیے، اور ہمارے دوستوں کو وہ ضرور سنائیے جو آپ نے پرونیٹس لکھے ہیں، پرونیٹس ہیں، آپ کی نظمیں ہیں، آپ کی غزلیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ناظرین، اب مجھے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، اب آپ جانیں اور عمار اقبال۔ میں ایک پرونٹ پیش کرتا ہوں، عنوان ہے اس کا لہٰذا۔ خاک اڑتی ہے اور پرندے پرواز کرتے ہیں، خاک اڑتی ہے اور پرندے پرواز کرتے ہیں، میں اور تم ایک دوسرے سے محبت، شکاری اور شکار دونوں بھوک سے ڈرتے ہیں۔ تم مجھ میں اپنا حصہ تلاش کرتی ہو، میں تم پر اپنا علاقہ فتح کرتا ہوں، فتح یاب تم ہی ٹھہرتی ہو۔ میں خود سے تمہارا حصہ نکالتا ہوں، تمہارے حصے میں صرف خاک نکلتی۔ میں خود سے تمہارا حصہ نکالتا ہوں، تمہارے حصے میں صرف خاک نکلتی ہے، میں خاک اڑاتا ہوں اور تمہاری پرواز ملتوی ہو جاتی ہے۔ میں نئے التوا میں پڑ جاتا ہوں، ایک پرانی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، ہم دونوں مشکلات سے ڈرتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جناب، مزید میں کوئی نظم سناتا ہوں، ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ ان نظموں کو میں کہتا ہوں مکرامے۔ مکرامے جو ونڈ چائمز ہوتی ہیں، مجھے وہ بھی میوزک لگتی ہے، موسیقی لگتی ہے، ہر چند کے اس کے اندر کوئی کنیکٹیوٹی نہ ہو۔ مکرامے ایسی نظمیں ہیں جن کے اندر کوئی کنیکٹنگ ڈیوائسز استعمال نہیں ہوئی، حروف جار نہیں ہیں، اور جس طرح اس میں میٹر نہیں ہے اس طرح اس میں صرف میٹر ہے، حروف جار نہیں ہے۔ الفاظ کے بیچ میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اس کے ردم سے پیدا ہوئی ہے۔ یوں ہے کہ تسلسل خاک، پھیکا رنگ حیرت، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ۔ تسلسل خاک، پھیکا رنگ حیرت، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ۔ لہریں سمندر خواب، کشتی تند طوفانی ہوائیں، سب دعائیں فیصلہ توبہ گناہ گارو، حیات ناگہانی رائے گانی، وقت آخر ہیچ بالکل نیچ، حاصل خاک کیچڑ روشنی، چہرہ کنول، ہر پھول میری بھول، سوچیں گنگ حیرت، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ، آئینہ زنگ۔ غزل کے بالکل تازہ غزل کے اشعار میں، چونکہ زاہد بھائی سے بہت دنوں بعد ملا ہوں اس لیے پرانی چیز بالکل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، تازہ غزل کے اشعار سناتا ہوں۔ اور زاہد بھائی والد صاحب جو میرے تھے وہ میکینیکل انجینئر تھے پاکستان اسٹیل ملز میں، تو کبھی کبھی میں کہتا تھا، ظاہر ہے وہ بھی چاہتے تھے کہ بڑا بیٹا ان کا انجینئر بنے، مجھ سے انجینئرنگ پڑھی نہیں جاتی تھی، تو میں کہتا تھا مجھے لوہار وہار نہیں بننا، تو لوہار کہتا تھا۔ غزل کا مطلع یوں ہے کہ تمید میں نے باندھی اس مطلع کی صداقت کے لیے کہ پتھر کے بازو تھے سینہ لوہے کا، پتھر کے بازو تھے سینہ لوہے کا، تاج میں حضرت کے تھا نگینہ لوہے کا، پتھر کے بازو تھے سینہ لوہے کا، تاج میں حضرت کے تھا نگینہ لوہے کا، قذاقوں کے بعد سمندر جانتا ہے، قذاقوں کے بعد سمندر جانتا ہے، ڈوب نہیں سکتا تھا سفینہ لوہے کا، قذاقوں کے بعد سمندر جانتا ہے، ڈوب نہیں سکتا تھا سفینہ لوہے کا، موڑ رہا ہے اپنی نرمی گرمی سے،
موڑ رہا ہے اپنی نرمی گرمی سے، پوچھ رہا ہے کوئی پسینہ لوہے کا، پوچھ رہا ہے کوئی پسینہ لوہے کا، رفتہ رفتہ سب کچھ لاوا کر دے گا، رفتہ رفتہ سب کچھ لاوا کر دے گا، چپکے چپکے آنسو پینا لوہے کا، چپکے چپکے آنسو پینا لوہے کا، آگ لگی تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا، آگ لگی تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا، دلی لوہے کی نہ دینا لوہے کا، آگ لگی تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا، دلی لوہے کی نہ دینا لوہے کا، شیشے کی اس کارگہ زرداری میں، شیشے کی اس کارگہ زرداری میں، کام کیا کرتا ہے کمینہ لوہے کا، کام کیا کرتا ہے کمینہ لوہے کا، پتھر کے بازو تھے سینہ لوہے کا، تاج میں حضرت کے تھا نگینہ لوہے کا۔ آ کے بیٹھے ہمارے شانے پر، آ کے بیٹھے ہمارے شانے پر، جو نہ اترے کسی کے دانے پر، آ کے بیٹھے ہمارے شانے پر، جو نہ اترے کسی کے دانے پر، اس کی پرواز میں خلل آیا، اس کی پرواز میں خلل آیا، جس نے نوچے نہیں پرانے پر، اس کی پرواز میں خلل آیا، جس نے نوچے نہیں پرانے پر، ایک شعلہ میری نگاہوں میں، ایک شعلہ میری نگاہوں میں، ایک الاؤ میرے نشانے پر، ایک شعلہ میری نگاہوں میں، ایک الاؤ میرے نشانے پر۔ یہ بھی تازہ غزل کے اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ تو مجھے یاد ہے ذرا ذرا سا، تو مجھے یاد ہے ذرا ذرا سا، دل میں باقی ہے کچھ خلا خلا سا، آنکھ جگنو ڈرا ڈرا کوئی، آنکھ جگنو ڈرا ڈرا کوئی، رات جنگل کوئی گھنا گھنا سا، آنکھ جگنو ڈرا ڈرا کوئی، رات جنگل کوئی گھنا گھنا سا، ایک ناخن ہو ڈھیر فرصت ہو، ایک ناخن ہو ڈھیر فرصت ہو، اور کوئی زخم ہو ہرا ہرا سا، ایک ناخن ہو ڈھیر فرصت ہو، اور کوئی زخم ہو ہرا ہرا سا، آخرش نام ایک پتھر پر، آخرش نام ایک پتھر پر، لکھ دیا جائے گا بڑا بڑا سا، آخرش نام ایک پتھر پر، لکھ دیا جائے گا بڑا بڑا سا۔ دوستو، آپ نے عمار اقبال کو جانا، ان کی شاعری کو سنا، ان کی گفتگو سنی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی کسی ملاقات میں کسی اور شاعر کے ساتھ، کسی اور ادیب کے ساتھ، یا کسی اور فنکار کے ساتھ اجازت دیجیے۔ لیکن اجازت دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج: اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ لائک کرنے کو میں نہیں کہوں گا، یقیناً آپ کو پسند تو آیا ہوگا عمار اقبال سے گفتگو، آپ لائک کیجیے۔ اگر پسند نہیں آئی تب بھی، اور اگر پسند آئی تب بھی ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے، کامنٹس کیجیے، اور اگر پسند آئی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی وال پہ سے شیئر بھی کیجیے۔ یہ میں اپنی پروموشن کی بات نہیں کر رہا، میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو عمار اقبال کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ آپ سے اجازت، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور دوست کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اور عمار اقبال بھی آپ سے اجازت چاہیں گے، ہم دونوں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔